बातें थोड़ी सी। इमरान खान साहब ने एक माइनॉरिटी कमीशन तश्कील दिया है और उस माइनॉरिटी कमीशन में पाकिस्तान के जितने मज़ाहिब हैं उनको नुमाइंदगी दी गई है। उसमें हिंदूज़ की नुमाइंदगी है, सिखों की नुमाइंदगी है, मुसलमानों की नुमाइंदगी है, उसमें पारसीज़ की नुमाइंदगी है, कलाश कम्युनिटी की नुमाइंदगी है, सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी है। ये कमीशन क्यों बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी ली। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और ये कमीशन तश्कील पाया। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, मुस्लिम बिरादरी जो अक्सरियत है, उनके साथ इज़हार यकजहती करें और उन्हें ये एतमाद दिलवाए कि इनके हकूक़ के हम मुहाफ़िज़ हैं। ये मुल्क खुदादाद मुल्कत पाकिस्तान उतना आपका है जितना मेरा है। हमें आप पर फ़ख्र है। हमें पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बेपनाह फ़ख्र है। तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में और अफवाज पाकिस्तान में आपने जो किरदार अदा किया है वो हमारी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। हमें अपनी हिंदू कम्युनिटी पर फ़ख्र है, जिनके पास चॉइस थी हिजरत की, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की धरती को तरजीह दी और हिंदुस्तान का रुख इन्होंने नहीं किया। हमें अपनी सिख कम्युनिटी पे फ़ख्र है और ख़ास तौर पर ये इस बात का एतराफ़ करेंगी इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी, जो तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हुकूमत ने सिखों की जो दरीना ख्वाहिश थी करतारपुर साहब के गुरुद्वारे को वो मकाम देने की, और वो रास्ता जो था 4 किलोमीटर का, जो पिछले 7 दहाइयों से ये तय न कर पाए, वो रास्ता, वो राहदारी, वो कॉरिडोर इनके लिए खोला गया। ये एक खैर सगाली का पैगाम था। चेला राम साहब हिंदू काउंसिल के सदर भी रहे हैं। आप एक बहुत सिंध के हिंदू घराने की बड़ी बाइज्जत शख्सियत है। आपकी पाकिस्तान की मईशत में, एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा किरदार है। वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के। इन्हें इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये सब अक़लियतों को जमा करें, उनकी मुश्किलात को सुने, समझें और सिफारिशात पेश करें। बिशप साहब ने अपने कुछ मसाइल का जिक्र किया है, चेयरमैन साहब ने खुद सुना, नोट किया और ये मरासला भी इनको मिल गया। मुझे यकीन है कि ये इस पर गौर फरमाएंगे और एक जामे पॉलिसी बनाने में रहनुमाई फरमाएंगे हुकूमत की, और जो सिफारिशात इनका कमीशन मुरत्तब करेगा, हुकूमत पाकिस्तान उन सिफारिशात को अहमियत देगी। आज बिशप साहब ने कहा कि ये चर्च 1848 में कायम हुआ और आपने इसका तारीखी हवाला भी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक पाकिस्तानी मुसलमान के ये फ़ख्र है कि ये चर्च हमारा आबाद है
اور ہم اس کے محافظ ہیں. کاش ہندوستان کے مسلمان یہ کہہ سکتے کہ 400-450 سال پرانی بابری مسجد محفوظ ہے یا نہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت بی جے پی سرکار نے اس تاریخی مسجد کو شہید کیا, اور نہ صرف شہید کیا, مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. ہندوستان کا سپریم کورٹ خاموش تماشائی رہا اور اس نے حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. انڈیپینڈنٹ پریس کی بات کی جاتی ہے. ہندوستان کے انڈیپینڈنٹ پریس کا بہت بڑا حصہ آر ایس ایس کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا, آواز بلند نہیں کی, مائنورٹی کے حقوق کی بات نہیں کی. ہندوستان میں مسلمان ایک مائنورٹی ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے اقلیتوں کے ساتھ, خاص طور پہ مسلم اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. آج این آر سی کے بل بوتے بہت سے بنگالی اپنے حق سے محروم ہو گئے ہیں, اور بنگلہ دیش کی حکومت کو بھی آج احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہندوستان کی قربت بھی حاصل کی, لیکن وہ بنگالیوں کے اس حق کو, اس کا دفاع نہ کر سکے. آج نیپال سے آج ان کی ایک فیصلہ آ رہا ہے, اور کھٹمنڈو سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہندوستان نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے. پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے, مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے, چین لداخ کی بات کرتا ہے, اور نیپال کالا پانی کی بات کرتا ہے. یہ ہے چہرہ دنیا کو دکھانے کا بھارت کا اصلی چہرہ, اور یہ ہے چہرہ پاکستان کا. آپ ایک طرف ہو جانا بھیا, کیا ہو گیا, ایک طرف ہو جائیں. اور دنیا کو دکھانے کا یہ ہے چہرہ کہ پاکستان نے جانتے ہوئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہماری حکومت نے ایک ہندو کو, ایک باعزت ہندو کو اس کمیشن کا چیئرمین نامزد کیا ہے, اور ان کے ذریعے پاکستان کی جتنی ہندو کمیونٹی ہے, جو بالخصوص صوبہ سندھ میں اس کی واضح اکثریت ہے ہندو کمیونٹی کی, مطلب ہے ود ان مائنورٹیز, ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے مندر محفوظ ہیں, آپ کے گرجا گھر محفوظ ہیں, آپ کے گردوارے محفوظ ہیں, ہماری بابری مسجد محفوظ نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج سری نگر کی جامع مسجد پر تالا لگا ہے, عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی. دلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے میں ہے. میں گجرات کی بات چلو پرانی ہو گئی, دلی کی بات تو تازہ ہے, ابھی ہوئی ہے. ہندوستان کے اندر کروڑوں لوگ ہیں, کرسچنز, پارسی, سکھ اور لوور کاسٹ ہندو جس کو دالت کہتے ہیں, وہ آج عدم تحفظ کا شکار ہیں, کیونکہ یہ
RSS ہندوتوا سوچ کی جو سرکار ہے اس کے عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں. جہاں وہ اپنا رخ دکھا رہے ہیں تعصب کا، وہاں پاکستان محبت کا درس دے رہا ہے. کرتارپور صاحب اس کی زندہ مثال ہے، اس کی زندہ مثال ہے. ہم نے وہاں سابق وزیر اعظم ہندوستان منموہن سنگھ کو خوش آمدید کہا. میں نے خود بارڈر پہ جا کے ان کو ریسیو کیا ایز فارن منسٹر آف پاکستان. میں نے ان کا استقبال کیا، عزت سے ان کو لے کر آئے اور عزت سے انہیں رخصت کیا. یہ عین سنت محمدی کے عین مطابق ہے. اس سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے ہم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت، جو مجھے امید نہیں ہے اس سرکار سے باہر نہ ہو، مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کی اقلیتوں کا تحفظ کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. میری بات کو اہمیت نہ دیجیے، اپنے آئین کو پڑھ کے دیکھیے آپ کا آئین کیا کہتا ہے. آپ اپنے آئین کی پاسداری کیجیے. انشاءاللہ ہم آئین پاکستان کی پاسداری کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور آئین پاکستان کہتا ہے پاکستان کی اقلیتیں وہی حقوق رکھتی ہیں جو پاکستان کی مسلم اکثریت رکھتی ہے. قانون کی نگاہ میں یہ برابر ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک برتا جاتا ہے تو یہ کمیشن قائم ہے. یہ کمیشن نشاندہی کرے، یہ سفارشات پیش کرے، اور انشاءاللہ جو قانون اور آئین کے مطابق ان کی سفارشات ہوں گی ہم دیانتداری سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. یہی تھا آج کا پیغام. اور آپ کا MNA صاحبہ، MP صاحب، بشپ صاحب، چیئرمین صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک سوال ہے. بشپ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں افزاد نہیں ہے، ہمیں یہاں کوئی نہیں دے رہا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کبھی مسلمانوں کے لیے دیکھیں بات سنیں. سوری، I will not allow that. یہ مناسب نہیں ہے. ہم یہاں انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرنے آئے ہیں، تفریق پیدا کرنے نہیں آئے. سر یہ فرمائیے، مقبوضہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر سمیت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری خاموش تماشائی کیوں ہے؟ خاص طور پر یونائٹڈ نیشن ایسے لگتا ہے جیسے بلائنڈ ہو گیا. کیا کہیں گے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے؟ دیکھیے، یونائٹڈ نیشنز کو یقیناً اپنا رول پلے کرنا چاہیے. عید سے ایک روز پہلے میری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں نے انہیں جو زمینی حقائق ہیں آج کے مقبوضہ کشمیر کے ان کی خدمت میں پیش کیے. جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، جو کووڈ-19 کے باوجود ان پر پابندیاں عائد ہیں، ان کی میں نے نشاندہی کی. میں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا، آج کے اخبارات میں اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس پہ آپ پڑھ لیجئے. جو نقطے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نشاندہی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو باور کرایا جائے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، آپ ہیومن رائٹس باڈی کے ممبر ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے. ہم نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل میں خود گیا، اور میرے بعد ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ بھی تشریف لے گئیں، اور ہم نے پوری شد و مت سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انہیں اجاگر کیا. میں توقع کرتا ہوں کہ ان مراسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جنیوا کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے، ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں مشیل بیشلے
وہ اپنی نئی رپورٹ جو ہم توقع کر رہے ہیں 2020 میں آنی چاہیے، وہ رپورٹ پبلش کریں گی اور حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دبئی میں بہت سارے پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب اپنے وطن واپس جائیں، تو یہ عمل جو ہے وطن واپسی کا کب مکمل ہوگا اور ان کے بارے میں کیا پلان ہے، کوئی ان کو جاب وغیرہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس سے جو متاثر ہیں لوگ، وہ تو پوری دنیا متاثر ہے۔ پاکستانی لوگ، میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ نے سوال کر لیا، جواب لے لینا۔ بیٹا ایک منٹ ٹھہر جائیں، اس پر رہنے دیں، بات کرنے دیں۔ کرونا وائرس سے ساری دنیا متاثر ہے، یقیناً پاکستانی بھی متاثر ہے، دبئی میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے اور ممالک میں ہے۔ ان کو واپس لانے کی ہماری جستجو ہے، کوشش شروع ہے۔ ہزاروں کو ہم لا چکے ہیں، ہزاروں کو، اور ہزار ہاں ابھی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے۔ ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کا تعاون درکار ہے۔ میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کر رہا ہوں کہ کل کا اجلاس ہے جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کریں گے، اور وہ سارے وزراء اعلیٰ اس میں موجود ہوں گے، بشمول گلگت بلتستان، بشمول وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیلف کوارنٹین کی اجازت دی جائے تاکہ وہ پاکستانی جو باہر سٹرینڈڈ ہیں ان کو ہم تیزی سے واپس لا سکیں۔ بہت سے لوگوں کے ویزے ختم ہو چکے ہیں، ہم ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تنگ کمروں میں 8-8 10-10 پاکستانی رہ رہے ہیں، اور کرونا کا جو ہیومن کانٹیکٹ سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے وہ اس خطرے میں ہے، انہیں محفوظ کیا جائے۔ وفاقی حکومت جب تک صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کریں گی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کر کے اسلام آباد کے بعد لاہور، ملتان، فیصل آباد، پشاور، کراچی کے ایئرپورٹس کو کھلوایا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں پنجاب صوبائی حکومتوں کے، انہوں نے مہربانی فرمائی، لیکن آج بھی وہ اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کریں تاکہ ہم زیادہ پاکستانیوں کو جلد از جلد واپس لا سکیں۔ دیکھیے، بجٹ آ رہا ہے، اس وقت جو مالی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ کرونا کا جو ایک منفی امپیکٹ ہوا ہے گلوبل اکانومی پر، وہ پاکستان پہ بھی یقیناً ہوا ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ گری ہیں، ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ گری ہیں، ہمارے جو باہر لوگوں کے روزگار کے مواقع تھے وہ سکڑے ہیں۔ یقیناً ہمارے بجٹ پہ بھی اس کا بوجھ پڑے گا۔ ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ہم ان مالی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس ملک کا متوسط اور غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والا طبقہ ہے، ان کے لیے جو رعایت ہم دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے۔ ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے 1,20,00,000 کنبوں کو 144 ارب روپیہ شفاف طریقے سے تقسیم کیا۔ ہم نے، وزیر اعظم نے اپنے پورٹل کے ذریعے درخواستیں طلب کی ہیں ان بے روزگاروں کی جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں، تاکہ ان کو بھی کیش اسسٹنس دی جا سکے۔ اور ہم بجٹ میں بھی کوشش کر رہے ہیں، بجٹ سے پہلے بھی کوشش کی اور بجٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ جو ریلیف ہو سکتا ہے لوگوں پہ بوجھ میں اضافہ نہ ہو۔ پیٹرول کی قیمت کم کی، ڈیزل کی قیمت کم کی، جو بجلی کے بل ہیں ان کو مؤخر کیا، ان کو سٹیگر کیا، اور انشاءاللہ مزید پیکیجز دیے، کنسٹرکشن کا پیکیج دیا، ایگریکلچر کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیکیج آئے تو کہ اکانومی کو جسے کہتے ہیں نا اسٹیمولس دیا،
1.2 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टिमुलस इकोनॉमिक पैकेज दिया, तो इंशाल्लाह बजट में भी जो वसाइल इजाज़त देंगे हतुल वसा कोशिश करेंगे। चीनी की रिपोर्ट आ गई है, चीनी की स्टेटस की वजह से की रिपोर्ट आ गई है। हुकूमत आप कर लें, इनके बात करते हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई से क्यों गुरेजा है? क्यों उसमें पहली बात हुकूमती मैं समझ लोग गया हूं। पहली बात, हुकूमत गुरेजान नहीं है। ये पहली हुकूमत है जिसने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता, ये मेरा है, ये तेरा है। जो जो उसकी जद में आया है, हकायक को सामने कौम के रखा है। फोरेंसिक, सुन तो लो ना मेरे भाई, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, कोई पीटीआई, नून, पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफबीआर हरकत में आएगा, आपका भला एफआईए हरकत में आएगी, और जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। अब इनसे इसके पहले इनके सवाल करें जी। सर, चीन और भारत आमने सामने लद्दाख के हवाले से रहेगा, सीपैक क्या मुतासिर करने की ये साजिश है भारत को, क्या दोनों एंटी को? पहली बात मैं अर्ज कर दूं, सीपैक इंशाल्लाह महफूज है। भारत को पसंद हो या न हो, किसी और मुल्क को पसंद हो न हो, पाकिस्तानी कौम का इस पर इत्तफाक है कि सीपैक एक गेम चेंजर है। हमने इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना है। इस पे एक नेशनल कंसेंसस है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हुकूमत है या अपोजिशन है, इस पर मुत्तफिक है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने जानते हुए कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है, उन्होंने वहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस का आगाज किया। उनका एक 2022 का प्लान है। उस प्लान के जरिए उनने वहां सड़कें और एयर स्ट्रिप्स बनाने का एक मंसूबा बनाया है, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने उन्हें बारहा कहा है कि आइए बैठकर गुफ्त शुनीद से जो हमारे मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं, उन मैकेनिज़म्स को बरूए कार लाते हुए मसले को हल करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने चालाकी से वहाँ काम करने की कोशिश की, एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, दुर्गत बनी, और अब खामोशी से दुम दबा के बैठ गए। सर, जैसे जैसे शहबाज शरीफ का घेरा तंग होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अपोजिशन लीडर जो सिंध में हैं वो उनके खिलाफ घेरा तंग करते जा रहे हैं। तो क्या अगर असम्बलियों से अपोजिशन लीडरान का किरदार खत्म हो गया तो मुस्बत तरीके से कार्रवाई क्या जाके बढ़ेगी? आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह किरदार खत्म नहीं होगा, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह 300 यूनिट्स पर दिया गया, 300 यूनिट्स का रिलीफ दिया गया जी। जो वापडा की तरफ से रिलीफ, आप गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ जो दिया गया 300 यूनिट्स के ऊपर जो है वो बिल पे कर। कितना परसेंट तबका है जो उसके नीचे आता है? एक सेकंड, टोटल बिजली का कंज्यूमर है ना, उसका कितना परसेंट है जो उस कैटेगरी में आता है? बताएं ना मुझे, परसेंटेज बताएं कितनी है? तकरीबन 20% है जो 300 पे आता है। बाकी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने आदाद और शुमार चेक कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स इन दैट कैटेगरी। मेजॉरिटी। भाईजान जरा थोड़ी तहकीक कर ले, आप तहकीक कर ले, आप फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे, वापडा से पूछ लें। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हम आंगी नहीं आ रही इस पर कि यकजा होकर इसका मुकाबला किया जाए। इस पर भी हुकूमत, हम आज भी, मैं नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमारा इरादा नहीं है। अपोजिशन ने तकाजा किया कि कोरोना पर
اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. میں نے خود وزیر اعظم کی خدمت میں گزارش کی اور ہم نے اجلاس بلایا, اور اجلاس میں ہم نے کہا کہ 2.5 مہینے 2 مہینے آپ نے حکومتی پالیسی جو تنقید کرنی تھی آپ نے کی ہے, آپ کیجئے, وہ آپ کا حق ہے. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, کوئی بات نہیں, ہمیں حوصلہ ہے سننے کا, آپ ضرور تنقید کیجئے, لیکن 2.5 مہینے کی تنقید کے بعد کوئی تجویز بھی پیش کیجئے. تو آپ نے ایک بھائی جان سوال تو مکمل ہونے دیا کرو یار, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ملتان سے تو ہے, کس رائل سے؟ تو رائل ہاتھ ذرا کام کر دے رہے یار, ہاتھ ہولا کر دے بھائی جان. اچھا, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ تنقید تو آپ نے کر دی, کوئی تجویز بھی دے دو نا, تجویز دیں, تنقید ضرور کریں. وہ ٹاک شوز موجود ہیں, الیکٹرانک میڈیا موجود ہے, پریس کانفرنس روز کریں. اگر آپ کو اس سے تسلی ہوتی ہے روز آپ تنقید کریں, لیکن اسمبلی میں کھڑے کے کوئی تجویز تو لائیں. ایک تجویز نہیں لے کر آئے, ایک تجویز. ہم نے ان کے ساتھ ہم نے فورمز بنائے ہیں, نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا فورم ہے, اس میں سب کو نمائندگی دی گئی ہے. پیپلز پارٹی اس میں ہے, نون لیگ اس میں ہے, پی ٹی آئی اس میں ہے, سب اس میں, سب ادارے اس میں ہیں. این سی او سی کا فورم بنایا ہے, سب چیف سیکرٹریز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے صوبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے پاس تجاویز ہے, آپ لے کر آئیں. وزیر اعظم ہر آپ کی جائز تجویز کو اہمیت دیں گے, لیکن صرف آپ تنقید نہ کھیلیں نا, تجویز بھی کھیلیں. یہ بتائیے گا کہ اب جو کریڈٹ جا رہے ہیں, موٹر وے ہو گیا, ایٹمی دھماکے ہو گیا, اب سی پیک کا بھی کہتے ہیں کریڈٹ ہو جاتا ہے, یہ کریڈٹ کب ختم ہوگا, کس طرح ختم ہوگا؟ ہر کوئی کہتے ہیں کریڈٹ ہونے جا رہا ہے. یا دیکھیے, وہ سیاست ہے بھیا, وہ ہر کوئی کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے, ایٹمی ابھی آپ نے یوم تکبیر منایا 28 تاریخ کو, پوری قوم کو مبارک ہو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا ہے تو اس میں ایک فرد کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا, اور یہاں ملتان میں کیا تھا, ماموں کے گھر پہ. ملتان میں وائٹ ہاؤس میں میرے ماموں کے گھر پہ فیصلہ ہوا تھا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا. جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب حیات ہیں ان سے پوچھ لیجئے, ملتان کو یہ شرف حاصل ہے, یہاں یہ فیصلہ ہوا تھا. بھٹو صاحب کے بعد اور حکومتیں بھی آئیں, ہر حکومت نے اس کو آگے بڑھایا, ہر حکومت نے. ضیاء الحق صاحب آئے, جنیجو صاحب آئے, نواز شریف صاحب آئے, جتنی حکومتیں بھی آئیں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. افواج پاکستان نے اس کی حفاظت کی, اور سب نے مل کر یہ کامیابی حاصل کی. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے, پاکستان کے سائنسدانوں کو جاتا ہے, افواج پاکستان کو جاتا ہے. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو اقلیتی کمیشن تشکیل کیا گیا ہے وہ تمام مذاہب کی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اقلیتی کمیشن کی تشکیل پر رہنمائی کی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مودی کی ہندتوا پالیسی کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک پریشانی کا شکار ہیں, اور بھارت کے اندر مسلمان بھی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. تاریخی بابری مسجد کی شہادت پر بھارتی سپریم کورٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور دوسری جانب آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں اس وقت معاونین خصوصی ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں.